अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे शेर खुदा अली की बेटी नबी की नवासी की बहादुरी की दास्तान सैयदा ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में। करबला में जब हुसैन शहीद हो गए, जब खून से लथपथ जिस्म मैदान में बिखरे पड़े थे, जब अब्बास के बाजू कट चुके थे और अली अकबर की जवान लाश जमीन पर पड़ी थी, उस वक्त अगर किसी ने उस उजड़े हुए कारवां को संभाला तो वो थी हजरत ज़ैनब बिन्त अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जन्नती खातून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नातिन, इमाम हसन और हुसैन की जान से अजीज बहन, वो ज़ैनब जिनकी निगाहों ने अपने तमाम भाइयों को शहीद होते देखा, जिनकी गोद में मासूम बच्चे ने प्यास से तड़प कर दम तोड़ दिया, जिनकी आंखों के सामने भतीजे अली असगर को तीर का निशाना बनाया गया, मगर फिर भी उनके होठों पर शिकवा नहीं आया, बस सब्र और इस्तिकामत की मिसाल बन गई। जब शाम का सूरज डूब गया, जब इमाम हुसैन की लाश भी बगैर कफन के मैदान में रह गई, तब हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कंधों पर 3 बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ी। इमाम सज्जाद जैनुल आबिदीन की हिफाजत, जो बुखार से लाचार थे, जिनको दुश्मनों ने कत्ल करना चाहा था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें बचाया। दूसरा, ख़वातीन और बच्चों की रहनुमाई, जो अब यतीम थे, जिनके दिल दहशत से काँप रहे थे। ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिम्मत दी और खुद को ढाल बना लिया। तीसरा, करबला का पैगाम हर दरबार तक पहुंचाना, ताकि हुसैन की कुर्बानी को भुलाया ना जा सके और दीन का परचम हमेशा बुलंद रहे। हजरत ज़ैनब का खुतबा आज भी तारीख के सीने में गूंज रहा है, वो आवाज़ जो हक के लिए बुलंद हुई थी, वो आवाज़ जिसने इस्लाम की रूह को दोबारा ज़िंदा किया। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना सिर्फ बहन होने का हक अदा किया, बल्कि उम्मत की रहनुमा बनकर इस्लाम की नायाब मिसाल बन गई। कहा जाता है कि 9 और 10 मुहर्रम के बीच की रात को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार साफ की जाने लगी, तो उन्होंने कुछ अशर पढ़े, जिसे सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, ऐ काश आज का दिन देखने को मैं जिंदा ना होती। आह, मेरे नाना, मेरी माँ, मेरे बाप और मेरा भाई हसन सब मुझको छोड़कर चले गए। ऐ भाई, अल्लाह के बाद हमारा सहारा अब आप ही हैं, हम आपके बिना कैसे जिंदा रहेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ज़ैनब सब्र करो। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई, आपके बदले मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। अपनी प्यारी बहन की बातें सुनकर इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने मोमिना शान से फरमाया, ऐ बहन सब्र करो, खुदा से तस्कीन हासिल करो, खुदा की ज़ात के सिवा सब कुछ फना होने वाला है। हमारे लिए हमारे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात नमूना है, तुम उन्हीं की पैरवी करना। ऐ बहन, तुम्हें खुदा की कसम है कि अगर मैं खुदा की राह में मिट जाऊं तो मेरे मातम में कपड़े ना फाड़ना, चेहरे को ना नोचना और ना बाल नोचना। जब इमाम हुसैन हजरत ज़ैनब की आंखों के सामने बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए, लेकिन दुश्मनों के पत्थर दिल उनकी शहादत से भी ठंडे ना हुए। उन्होंने करबला के शहीदों के पाकीज़ा जिस्म को घोड़ों की टापों से रौंदा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिगर के टुकड़े का सिर नेज़े पर चढ़ाया और फिर अहले बैत के खेमे की तरफ आए। एक बदनसीब ने चाहा कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दे, लेकिन हजरत ज़ैनब उनके सामने आ खड़ी हुई और फरमाया, खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा हूँ इस बीमार को कोई कत्ल नहीं कर सकता। उनकी इस हिम्मत को देखकर वो बदबख्त अपने इरादे से पीछे हट गया। 12 मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैनी काफिले के बचे खुचे लोगों को, जिसमें कुछ औरतें, बच्चे और बीमार ज़ैनुल आबिदीन थे, शामी फौज ने कैद कर लिया और कुफा की तरफ ले चले। शहीदों की लाशें अभी करबला के मैदान में बेकफन पड़ी थी। इस मुसीबतों का मारा यह काफिला उनके पास से गुजरा तो काफिले वाले गम और सदमे से निढाल हो गए। इस मौके पर हजरत ज़ैनब ने अपने दुख को इन शब्दों में बयान किया,
اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے دیکھیے کہ آپ کے حسین کی خون سے لت پت لاش چٹیل میدان میں پڑی ہے، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، آپ کے گھرانے کی لڑکیاں رسیوں سے جکڑی ہوئی ہیں، آپ کی نسل کو قتل کر کے گرم ریت پر بچھا دی گئی ہے اور اس پر دھول پڑ رہی ہے۔ اے میرے نانا، یہ آپ کی اولاد ہے جسے ہکایا جا رہا ہے، ذرا حسین کو دیکھیے، اس کا سر کاٹ لیا گیا، ان کا امامہ اور چادر چھین لی گئی۔ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا رونا سن کر دوست، دشمن، وہاں جتنے بھی لوگ تھے سبھی رونے لگے۔ جب حق کے قیدیوں کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفے والے ہزاروں کی تعداد میں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان میں سے کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوفیوں کی بھیڑ دیکھ کر شیر خدا کی بیٹی سہن نہ کر سکی اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں اپنی نظریں نیچے رکھو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوٹی اولاد ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوفہ والوں کے سامنے عبرت سے بھری ہوئی تقریر کی۔ ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود تقریر کر رہے ہیں۔ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے کوفی والوں، اے مکاروں، اے وعدہ توڑنے والوں، اپنی بات سے پھر جانے والوں، خدا کرے تمہاری آنکھیں ہمیشہ روتی رہے۔ تمہاری مثال ان عورتوں کی سی ہے جو خود ہی سوت کاٹتی ہیں اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تم نے خود ہی میرے بھائی سے بیعت کی اور پھر خود ہی توڑ ڈالا۔ تمہارے دلوں میں کھوٹ اور کینہ ہے، تمہاری فطرت میں جھوٹ اور دغا ہے اور وعدے توڑنا تمہاری ضمیر میں ہے۔ تم نے جو کچھ آگے بھیجا ہے بہت برا ہے۔ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کو قتل کر دیا۔ خدا کا قہر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اے کوفہ والوں، تم نے یہ ایسا بڑا گناہ کر ڈالا ہے جو منہ بگاڑ دینے والا ہے اور مصیبت میں ڈال دینے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب نافرمانوں کی گھات میں ہے، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس تقریر کو سن کر کوفیوں کو اتنا پچھتاوا ہوا، ان میں سے زیادہ تر لوگ روتے روتے ان کا حال بے حال ہو گیا۔ دوسرے دن کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد نے اپنا دربار لگایا اور اہل بیت قیدیوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب بہت غمگین اور نڈھال ہو گئی تھی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ ایک کنیز نے کہا، زینب بنت علی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں بے عزت کیا اور تمہاری کوششوں کو ناکام کر دیا۔ حضرت زینب نے بڑی نڈرتا سے جواب دیا، خدا کا شکر ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انشاءاللہ گناہگار بے عزت ہوں گے اور جھٹلائے جائیں گے۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے دیکھا نہیں تمہارے بھائی اور ان کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا؟ حضرت زینب نے فرمایا، اللہ نے انہیں شہادت کا بلند درجہ دیا۔ جلد ہی وہ اور تم قیامت کے دن انصاف کرنے والوں کے سامنے اکٹھا ہوں گے۔ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابن زیاد جھلا کر بولا، بنو ہاشم کے سب سے سرکس آدمی کے قتل سے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ حضرت زینب کو ابن زیاد کے اس طرح خوشی ظاہر کرنے سے بہت تکلیف ہوئی۔ ان کا دل کربلا کی مصیبتوں سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ بے اختیار رو دی اور فرمایا، خدا کی قسم، تو نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا، ہمارے اندھیروں کو قتل کیا، ہماری ڈالیوں کو کاٹا، ہماری جڑوں کو اکھاڑا۔ اگر اسی سے تمہارا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ ابن زیاد کے پاس اس کا کوئی جواب نہ رہا۔ اس کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا، علی بن حسین۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد سے پوچھا، اسے کیوں نہیں قتل کیا؟ اس نے جواب دیا، یہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت زینب جب یہ سنی تو تڑپ اٹھی اور بولی، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیرا دل نہیں بھرا؟ کیا اس کمزور اور بیمار مصیبت کے مارے ہوئے بچوں کو بھی مارو گے؟ اگر اسے قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈال۔ یہ کہہ کر حضرت زین العابدین سے وہ لپٹ گئیں۔ ابن زیاد کے دل میں کچھ خیال آیا اور اس نے حکم دیا،
اس لڑکے کو عورت کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دو۔ کچھ دنوں کے بعد ابن زیاد نے شہیدوں کے سر اور اہل بیت قیدیوں کو فوج کے پہرے میں یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔ لمبے سفر کی مصیبتیں سہتے ہوئے اہل بیت قیدی دمشق پہنچے۔ 3-4 دنوں کے بعد انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب امام حسین کا مبارک سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اہل بیت کی عورتیں رونے لگیں۔ حضرت زینب نے اس پاکیزہ سر کو مخاطب کر کے کہا، اے حسین، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، اے پیغمبر کے کندھوں کے سوار، اے فاطمہ زہرا کے جگر کے ٹکڑے، اے جنت کے جوانوں کے سردار۔ یزید نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ حسین کی چھوٹی بہن زینب ہے۔ یزید نے حضرت زینب سے کہا، کیا تمہارا بھائی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ یزید کے باپ سے بہتر تھا؟ حضرت زینب نے بے اختیار سے جواب دیا، بے شک میرا بھائی سچ کہتا تھا۔ یزید نے کہا، میری عمر کی قسم، حسین کے نانا میرے دادا سے بہتر تھے، حسین کی ماں میری ماں سے بہتر تھی، رہا میرا باپ اور حسین کا باپ تو سب کو معلوم ہے کہ خدا نے کس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ سن کر حضرت زینب نے یزید اور ان کے درباریوں کے سامنے ایک ایسی دردناک تقریر پیش کی جس سے پورا دربار ہل گیا۔ وقت کی گردش اور مصیبتوں کی زیادتی نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ یاد رکھ، اللہ ہم کو زیادہ دن تک اس حال میں نہیں رکھے گا، ہمارے مقصد کو برباد نہ کرے گا۔ تو نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ تیرے آدمیوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے سوار اور اس کے بھائیوں، بیٹوں اور ساتھیوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر دیا۔ انہوں نے پردہ نشی اہل بیت کی عورتوں کو بے عزت کیا۔ اے کاش تو اس وقت کربلا کے شہیدوں کو دیکھ سکتا تو اپنی ساری دولت اور شان کے بدلے ان کے پہلو میں کھڑا ہونا پسند کرتا۔ ہم جلد ہی اپنے نانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان مصیبتوں کو بیان کریں گے جو تیرے بے درد ہاتھوں سے ہمیں پہنچی ہے، اور یہ اس جگہ ہوگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے ساتھی اکٹھا ہوں گے۔ ان کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی۔ وہاں ظالموں سے بدلہ لیا جائے گا۔ امام حسین اور ان کے ساتھی مرے نہیں، وہ اپنے خالق کے پاس زندہ ہیں اور وہی اس کے لیے کافی ہے۔ وہ سب سے بڑا مشرک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والے سے ضرور بدلہ لے گا۔ اسی سے ہماری امیدیں ہیں اور اسی سے ہم فریاد کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا گرجنا سن کر یزید اور اس کے درباری سکتے میں آ گئے۔ یزید ڈر گیا، کہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے طرفدار بن کر میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے اہل بیت کی عورتوں کو اپنے خاص حرم سرا میں ٹھہرایا اور جہاں تک ہو سکا اس کا خیال رکھنے کی کوشش کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اہل بیت کے قافلے کو مدینہ بھیج دیا۔ جب قافلہ چلنے لگا تو حضرت زینب نے فرمایا، محملوں پر کالی چادریں ڈال دو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مصیبت کی ماری اولاد ہے۔ جب قافلہ کربلا پہنچا تو وہاں بزرگ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ مدینہ سے آئے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت زینب نے پکارا، اے بنو ہاشم، تمہارا چاند ڈوب گیا۔ اے میرے نانا کے صحابی، آپ نے جس بچے کو کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار کیا تھا، ان کا پاکیزہ جسم گھوڑوں سے رون ڈالا گیا۔ اس کے بعد اتنا روئی کہ بے ہوش ہو گئی اور وہاں موجود جتنے لوگ تھے زاروں زار رونے لگے۔ جب قافلہ مدینہ پہنچا تو دن ڈھل چکا تھا۔ اس دن سارا مدینہ شوق میں ڈوب گیا۔ ہزاروں لوگوں نے روتے ہوئے ان مصیبت کے مارے مسافروں کا استقبال کیا۔ حضرت زینب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئی تو ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ بے اختیار ہو کر کہنے لگی، اے میرے پیارے نانا جان، میں آپ کے بیٹے اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو
رسیوں سے باندھ کر کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جتنے لوگ موجود تھے حضرت زینب کی باتیں سن کر رونے لگے۔ پھر وہ اپنی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پر گئی اور اس درد سے روئی کہ پتھر بھی پگھل جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں سے ملی، انہیں اپنی دکھ بھری کہانی سنائی اور سب کو صبر کی نصیحت کی۔ مصیبتوں کے انبار نے حضرت زینب کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ کربلا سے واپس آنے کے بعد کبھی کسی نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ ان کا یہ خطبہ آج بھی تاریخ کے سینے میں گونج رہا ہے، وہ آواز جو حق کے لیے بلند ہوئی تھی، وہ آواز جس نے اسلام کی روح کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف بہن ہونے کا حق ادا کیا بلکہ امت کی رہنما بن کر اسلام کی نایاب مثال بن گئی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب حالات سب سے زیادہ مشکل ہوں تب صبر اور یقین ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سچائی اور حق کی راہ میں عورت بھی خاموش نہیں رہتی بلکہ ظلم کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ جو دربار یزید میں گونج اٹھے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا، یہ حق کی آواز تھی اور آج بھی ہر ظلم کے مقابلے میں ایک مثال ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی حق کہنے کی ہمت دے اور اہل بیت سے سچی محبت اور وفاداری عطا فرما، آمین۔ میں صرف ایک دین کا علم حاصل کرنے والی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن جب میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان، یہ خطبہ سنا تو میرا دل کانپ اٹھا۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ تک ان کی روحانی آواز کو، ان کے خطبے کو پہنچاؤں۔ اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی چاہتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر اور شجاعت سے کچھ سیکھنے کی توفیق ملے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔